हेलो एंड वेलकम टू ज़ूम इन। आई एम ज़ुनैरा अज़हर। भारत की जारहियत के नतीजे में पाकिस्तान में सियासत और क्रिकेट सब मामूल पे। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में भारत को शिकस्त, बीजेपी को कांग्रेस का सहारा लेना पड़ा और जयशंकर का अफगान वज़ीर ख़ारजा से राब्ता। अफगानिस्तान किस डायरेक्शन में जा रहा है? ऑल दिस इन ज़ूम इन टुडे। पाकिस्तान के जो इंडिया के साथ रीसेंट क्राइसिस गुजरे हैं वो अभी कंटिन्यू करेंगे डिफरेंट फॉर्म्स में। वाटर टेररिज्म मुस्तकिल वो इंक्रीज़ कर रहा है, उस पर अपनी मसल फ्लेक्सिंग कर रहा है। उसको हमने कोर्ट्स में भी देखना है, उसको हमने इंटरनली भी देखना है कि उसको हैंडल कैसे करना है। विच मीन्स कि सारे डिप्लोमेटिक फ्रंट्स, सारे मिलिट्री ऑप्शन सब ओपन हैं अभी भी, बिकॉज यू नेवर नो कि वो जिसको पॉज कह रहे हैं वो उसे किस तरह वायलेट करेंगे और कब करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ जो बहुत ज़रूरी डेवलपमेंट समझी भी जा रही थी और जिसमें नज़र भी आ रहा है कि वो रियलाइजेशन मौजूद है गवर्नमेंट में, सिविल मिलिट्री लीडरशिप में, और वो ये है कि जो इनर फॉल्ट लाइंस हैं पॉलिटिकल, उनको कवर करना बहुत ज़रूरी है। और बहुत अच्छे जेस्चर्स सामने आ रहे हैं पीटीआई की तरफ से भी, गवर्नमेंट की तरफ से भी, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी। एक कोहेसिवनेस है जो तकरीरों में भी नज़र आ रही है, चाहे वो आर्मी चीफ कर रहे हों, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर कर रहे हों, चाहे वो पीटीआई के स्पोक्स पर्सनस जो जेन्युइन हैं चाहे वो बात कर रहे हों। ये मटीरियलाइज होना शायद बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा अगर पाकिस्तान इसको अचीव कर ले। लेकिन हाउ सीरियस पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस आर टेकिंग इट, ये तो उनसे बात करके ही पता चल सकता है। हम बात करते हैं आज के पैनल में। हमारे पास पीटीआई से अहमद अवैस साहब मौजूद हैं, पीपीपी से हमें पीपल्स पार्टी से शहला रज़ा ज्वाइन कर रही हैं, और सैयद कौसर काज़मी PMLN से हमें ज्वाइन कर रही हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। शहला रज़ा साहिबा, आपसे स्टार्ट लेती हूँ। पाकिस्तान के पास इस वक्त बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ की एक विंडो ओपन हुई है पाक इंडिया क्राइसिस के बाद से। डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान ने बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिखाया है, अपना नैरेटिव दुनिया तक जैसे पहुंचाया, वो भी जंग के दिनों में, जब यूजुअली दुनिया बड़ी क्लियर साइड्स लेती है या बिल्कुल नहीं लेती। और इसके जो अभी तक इसके जो रिपल इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, जो इसके आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं, वो बिल्कुल पाकिस्तान की फेवर में जा रहे हैं। आप रीसेंट बयान अगर देख लें डोनाल्ड ट्रंप का, वो मुस्तकिल कह रहे हैं कि हम ट्रेड करना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ। हैविंग सेड दैट, अगर इंटरनेशनली इतना ज़्यादा हम प्रोमिनेंस के साथ सामने आए हैं और एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे वापस आए हैं, तो हमें उसका सबसे पहले फ़ायदा ये उठाना चाहिए कि जो हमारे अंदरूनी मामलात हैं, जिनको देख के दुश्मन ने ये समझा था कि शायद यहाँ अटैक करना बड़ा आसान है, वो उसमें फेल हुआ है, तो हम पहले इनको थोड़ा सा सुधार लें। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पुराना लफ्ज़ लगता है, लेकिन इट इज़ एट द कोर ऑफ एवरीथिंग। आपको लगता है हेयर ऑन चीज़ें कुछ बेहतरी की तरफ जाएंगी? कुछ थोड़ा बहुत हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी बेहतर कोऑपरेशन नज़र आएगी? बहुत शुक्रिया आपका। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस बात से आपने अपनी बात शुरू की कि ख़ास तौर पर जंग के मौके पे अपना नैरेटिव मनवाने में, अपनी बात करवाने में, और उसके बाद हमें अपॉर्चुनिटी मिली है, तो यहाँ पे मैं आपको ये बताऊँ कि कोई भी 2-4 भी नहीं कहना चाहिए कि 0.0001% कुछ एलिमेंट थे जो कि अजीब से थे। अदरवाइज़ तमाम जगह से पाकिस्तान जिंदाबाद ही था और रहेगा हमेशा, क्योंकि पाकिस्तान पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो समझती हैं कि उनकी सियासत मुल्क के लिए है, अवाम के लिए है और बाद में अपने लिए है। तो एक तो ये बात है कि जो पाकिस्तान का मामला है उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी कभी भी और ना होगी, क्योंकि मेरा जितना भी मुखालिफ हो वो मेरे नज़रियात का मुखालिफ है, पाकिस्तान का नहीं। तो मैं किसी भी लीडर को नहीं कह सकती इस तरह, और ना मुझे कहना चाहिए, ये बड़ी कमज़रफ़ी होगी। अब रही बात पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान जो हालात हैं इस वक्त और जो इससे पहले थे, मैं समझती हूँ कि डायलॉग का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है और खुला रहना चाहिए, और सब चीज़ों के नताइज हमेशा हमें डायलॉग से ही मिलते हैं। चाहे अब इंडिया और पाकिस्तान ये भी किसी न किसी लेवल पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट डायलॉग करेंगे, तो डायलॉग का दरवाज़ा खुला रहना चाहिए और खुला भी है। और अब देखना हमें सिर्फ ये है
کہ یہ ڈائلاگ کامیاب ہوتے ہیں یا پہلے ڈائلاگس کی طرح بے نتیجہ رہتے ہیں، لیکن اگر یہ بھی بے نتیجہ رہے تو میں مایوس نہیں ہوں، پھر ہم دوبارہ ڈائلاگ کی طرف جائیں. اور اچھی بات ہے کہ نہ صرف ڈائلاگ ہو بلکہ چارٹر آف اکانومی بھی ہو، اور جہاں ڈائلاگ کی بات ہو رہی ہے وہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کو بھی ریویو کیا جائے. ٹرو، اور اسے ایکسپینڈ کیا جائے. میرے خیال ہے اس وقت کے حالات کے مطابق وہ بڑا بیسٹ ڈاکیومنٹ تھا، آئیڈیل تھا. ابھی اس کو ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت ہے. اور بات کرتے کرتے میں یہ کہہ دوں کہ بلاول بھٹو نے جو رول پلے کیا ہے، ہنا ربانی کھر نے جو رول پلے کیا ہے، ایوری سنگل پولیٹیشین وی آر پراؤڈ آف دیم. اس وقت ہم سب بالکل ایک لائن میں نظر آئے. کوثر کاظمی صاحب، آپ کی طرف آؤں گی اینڈ سیم کویسچن ٹو یو. آپ کو لگتا ہے کہ موو آن کرنا چاہیے؟ بہت تلخیاں ہو چکی ہیں، بہت کچھ ہو چکا ہے ماضی میں، ہمیں موو آن کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم نے ان ساری اپرچونٹیز کا جو میں بات کر رہی تھی ہمارے سامنے آئی ہیں صحیح فائدہ اٹھانا ہے تو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب صلی علی محمد وآل محمد. زنیرہ، آپ نے نام لیا بلاول کا، ہنا ربانی کھر کا. میں یہاں پہ بتاؤں گا ہمارے انفارمیشن منسٹر عطا تارک جو مسلسل جاگ رہے تھے. یہ لوگ انٹرنیشنل میڈیا پہ بیٹھ کے اپنا نیریٹو دے رہے تھے، کیونکہ ہم نے دنیا کو بتانا تھا کہ یہ جس کو ٹارگٹ کیا گیا پاکستان کے اندر اور بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے وہاں پہ دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو تباہ کر دیا، وہ مساجد پہ حملہ تھا. وہ ایک نظریہ تھا، ایک نیریٹو تھا جس کو آج تک آر ایس ایس اور مودی حکومت اور وہ جو انتہا پسند ایک ان کے جو نظریات ہیں ان کو لے کے وہ چل رہے تھے، اور دنیا نے ہمارے موقف کو تسلیم کیا. بے شک تمام سیاسی جماعتیں، ہمارے جید صحافی، ہمارے جو پولیٹیشین ٹاک شوز میں بیٹھتے رہے، حکومت میں بیٹھے لوگ ہوں یا حکومتی اتحاد کا حصہ ہوں لوگ، انہوں نے بہت احسن کردار ادا کیا ہے. بالکل اب یہ اس کو آگے جانا چاہیے. مودی حکومت کے حوالے سے انڈیا کے اندر جو مہذب لوگ ہیں اب وہ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ بھائی آپ نے یہ جو کچھ کیا فالس فلیگ آپریشن کے حوالے سے، اب انڈیا کے عوام کو بھی بخوبی جو ہے وہ اس سے شناسائی ہو چکی ہے. تو اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے. میں یہاں پہ کوٹ کروں گا، ابھی تنقید ہوتی نہیں نا میاں نواز شریف کو لے کے زنورہ کہ وہ بولے نہیں ہیں، پتہ نہیں کیا انہوں نے کیا. میں 3.5 سال میاں نواز شریف کے ساتھ لندن میں رہا. میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ میں یہ جانتا ہوں میں میاں نواز شریف کے حوالے سے ان کی سوچ ان ایام میں کیا ہوگی. یقیناً جنگ ان کے لیے مایوسی کا باعث بنی تھی. میاں نواز شریف جو کہ مسلسل 2 دن تک وہاں پی ایم ہاؤس میں بیٹھ کے اس تمام تر امور کو دیکھتے رہے، ان کی مشاورت شامل حال تھی. ملکی سلامتی کے حوالے سے ماضی میں جو ان کے اقدامات تھے وہ پوری دنیا نے دیکھے. پاکستان کو ناقابل تسخیر اسی شخص نے بنایا تھا. بے شک اس میں بلاول بھٹو ہمیشہ یہ منشن کرتے ہیں، محترمہ بے نظیر بھٹو کی میزائل ٹیکنالوجی ہو یا بنیاد رکھی شہید ذوالفقار بھٹو نے، تو وہ تو کوئی بندہ اس سے انکاری نہیں ہے. میاں نواز شریف یہ کہتے تھے کہ میری یہ خواہش ہے، جب بھارتیوں نے دھمکیاں دی تھی پاکستان کو مئی 98 کے اندر تمیز سکھانے کی بات ہو رہی تھی، اس وقت میاں نواز شریف نے 5 کے مقابلے میں 6 دھماکے کر کے ان کو تمیز سکھا دی. میاں صاحب کیا کہتے تھے کہ میری یہ خواہش ہے کہ امرتسر سے ٹرک لاہور آئیں، لاہور سے تجارتی ٹرک امرتسر جائیں، دونوں ملکوں کے مابین ٹریڈ ہو، دونوں ملکوں کی عوام خوشحال ہو. پھر آپ نے دیکھا واجپئی صاحب کا وزٹ ہوتا ہے مینار پاکستان میں، وہ کیا لکھتے ہیں پاکستان کے حوالے سے؟ مودی بغیر دعوت کے میاں نواز شریف کے گھر آتا ہے، بغیر دعوت کے. تو یہ ایک سلسلے تھے جو جاری و ساری تھے، اور امید تھی کہ دونوں ملکوں کے مابین جو مسائل ہیں کشمیر سمیت وہ حل ہوں گے. آج ایک دفعہ پھر شکریہ افواج پاکستان کا، شکریہ ایئر فورس کا، شکریہ ہمارے آرمی چیف کا کہ جنہوں نے منہ توڑ جواب دیا، اور ایک دفعہ پھر جو کشمیر کا معاملہ ہے وہ انٹرنیشنلی اب ریکگنائزڈ ایک دفعہ پھر ہوا. دنیا نے اس کے اوپر پھر توجہ دی کہ ان دونوں ممالک کے مابین اگر امن ہونا ہے تو مسئلہ کشمیر کا حل ضروری ہے. تو ہمیں ان تمام مواقعوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے. دونوں ملکوں کی جو حکومتیں ہیں، خواہ وہ بھارت کے اندر یا پاکستان کی، اب ہمیں اپنے عوام کا سوچ کر آگے بڑھنا ہوگا. بہت خوب کہا کہ چارٹر آف اکانومی ہونا چاہیے، اب ان ممالک کے مابین ٹریڈ ہونا چاہیے، اب جنگ و جدل کو چھوڑ کر امن کی بات ہونی چاہیے. اور امن کے لیے یقیناً مسئلہ کشمیر بہت ضروری ہے کہ اس کا حل کیا جائے. اور یقینی طور پر جو موجودہ حالات ہیں، لوگ اب واقف ہو چکے ہیں انتہا پسندانہ نظریات کے جو آر ایس ایس کے ہیں، بھارت کے اندر ان کے مخالف آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی اور ہمیں اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. احمد اویس صاحب، کل اسی شو میں رؤف حسن صاحب بھی تھے
اور میں ان سے بھی یہی بات کر رہی تھی بیکاز اب میجر ڈسکشن یہی ہے کہ اگر ہم نے ایک اپرچونٹی تک رسائی حاصل کر لی ہے تو ہم نے اس کو اب ایکسپیڈائٹ کیسے کرنا ہے. اور سب سے پہلے سوال یہی آتا ہے کہ جو اپنی فالٹ لائنز ہیں ہم نے ان کو ٹھیک کرنا ہے. کافی بات چیت ہو رہی ہے. اگر آرمی چیف کا میں ان پرٹیکولر ذکر کروں, انہوں نے سب کا شکریہ ادا کیا, انہوں نے جرنلسٹ کا شکریہ ادا کیا, ساری پولیٹیکل لینڈسکیپ میں جتنے ایکٹرز ہیں انہوں نے کہا سب پولیٹیکل پارٹیز نے بہت اچھا رول پلے کیا. ڈی جی آئی ایس پی آر بھی یہ کہہ چکے ہیں. یہ سارے بڑے اٹ ساؤنڈز لائک میوزک, یہ اتنی اچھی چیزیں ہو رہی ہیں. رؤوف حسن صاحب کا کہنا تھا کہ اب جو بھی معاملات طے ہوں گے وہ کیمروں سے دور ہوں گے, لائم لائٹ سے دور ہوں گے, بیکاز یہاں پھر جو اسکروٹنی شروع ہوتی ہے اور پھر جو ہر کوئی بیٹھ کے ٹاک شو میں ایک ڈفرینٹ بات کرتا ہے, اس سے پہلے بھی اگر کوئی کوششیں ہوتی رہی ہیں تو اس کو نقصان پہنچا ہے. تو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے اور کیا انفارمیشن ہے کہ آر تھنگز موونگ فارورڈ؟ بائی فارورڈ آئی مین کہ اگر تھوڑا بہت بھی کوئی ایسا سینٹیمنٹ آپ تک پہنچنا شروع ہوا ہے جس میں پہلے کی نسبت بہتری ہے, تو میں وہ جاننا چاہوں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی شک نہیں ہے کہ پہلے کی نسبت تو بہت زیادہ بہتری ہے, اور ایسا لگتا ہے کہ جو ہے آئس از میلٹڈ. اور تیسری سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پاکستان سے ہر شخص, وہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتا ہو اور کسی گروہ سے تعلق رکھتا ہو, پاکستانی ہے اور پاکستان سے محبت رکھتا ہے. ہمیں پولیٹیکل ڈفرینسز کی بیس کے اوپر یا کسی حکومت کی مخالفت کے اوپر کسی کو یہ ہمیں حق حاصل نہیں ہے. جیسے محترمہ انہوں نے ابھی بات کی, بہت خوبصورت, شہلا رضا صاحب, اور انہوں نے ہاں جی وہ یہی بات کی انہوں نے بھی کہ ہم کسی کی مخالفت کو اس کو پاکستان کی مخالفت مت بنا لیں, کھلا رکھنا چاہیے. اور اب دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیے قدرت نے وہ ہارن لاکنگ کھول دی ہے. جو آپس میں تفرقہ بازی تھی, دشمنی تھی, ایک دوسرے کے بہت انٹرنچ ہوئے تھے, خلاف مداف سلسلے چل رہے تھے, تو قدرت نے یہ جو مودی نے جو ہمارے پہ احسان کیا, جہاں جنگ کر کے اس نے خطرات ہمارے پہ کیے, وہاں ایک لحاظ سے ہم اس کے احسان مند بھی ہیں. اور احسان اس نے یہ کیا کہ اس نے 4 قومیتوں میں بکھری ہوئی قوم کو دوبارہ ایک قوم بنا دیا. اور آپ نے دیکھا کہ لمحے بھر کے اندر جو ہی وہ اس کے اٹیک کی خبر آئی, اس وقت آپ نے دیکھا کہ نہ کوئی بلوچی رہا, نہ کوئی سندھی رہا, نہ کوئی پنجابی رہا, اور نہ کوئی پختون جو ہے وہ پختون رہا. تمام کے تمام پاکستانی بن گئے. یہ بڑی خوبصورت بات جو ہے سامنے آئی, اور اس سے انکریجمنٹ بھی ہوتی ہے کہ ہمارے اندر یہ تمام چیزیں موجود ہیں, صرف ایکسپلائٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب بھی کوئی حکومت بنتی ہے, میں بلا تخصیص بات کر رہا ہوں, نہ صرف کہ یہ حکومت, کوئی بھی حکومت جب بنتی ہے نا تو حکومت کے پاس بہت سارے ذرائع ہوتے ہیں اور بہت اسٹرانگ مشینری اس کے ڈسپوزل پہ ہوتی ہے. لہٰذا حکومت کو زیادہ میگنینمٹی دکھانی ہوتی ہے حالات کو سدھارنے کے لیے, اور اب بھی یہی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ دیکھیں گے کہ بڑا پازیٹیو رسپانس جو ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی طرف سے, عمران خان کی طرف سے, سب کی طرف سے آئے گا. لیکن یہ ہے کہ ذرا ہمیں سب کو اپنی ماضی کی بہت ساری تلخیاں جو ہے نا کو بلا دینا چاہیے, اور سیکھنا پڑے گا ماضی سے, بیکاز جو میکسیمم پوسچرنگ جس نے بھی کرنی تھی وہ کر کے دیکھ لی, اور اس کا نتیجہ ابھی تک تو 0 آؤٹ آف 0 ہی ہے. تو ظاہر ہے آگے بڑھنے کے لیے پھر کوئی ڈفرینٹ اسٹریٹجی تو لینی پڑے گی. بریک کے بعد میں پوچھنا چاہوں گی شہلا رضا صاحبہ سے, انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ چارٹر آف ڈیموکریسی بھی دوبارہ ہونا چاہیے. وہ اس کو کیسے سوچ رہی ہیں, یا ان کی جماعت میں اگر بات ہو رہی ہے اس پہ تو وہ کیسے ہو رہی ہے؟ اور یقیناً دس از دا کائنڈ آف تھنگ دیٹ وی نیڈ, بیکاز اس وقت حالات کچھ اور تھے, آج 2025 ہیں اور پارٹیز ہیں, لینڈسکیپ چینج ہو چکا ہے پولیٹیکل. آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ٹو دا شو ونس اگین. جب چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا تھا اس وقت بے نظیر بھٹو شہید زندہ تھیں اور میاں نواز شریف تھے, ان دونوں کے درمیان لنڈن میں یہ اگریمنٹ ہوا تھا. اور اس کے بعد ہم نے فرسٹ ٹائم ایک کنٹینیوٹی دیکھی جس میں کم از کم 2 جماعتوں نے, جو اس وقت کی 2 بڑی جماعتیں تھیں, انہوں نے اپنا ٹینیور پورا کیا.
اور جو سب سے بڑی شرط ہے وہ کنٹینیوٹی ہی ہے. یہ سب سے پہلے دیکھنا پڑے گا کہ آخر کنٹینیوٹی کے بعد جب ایک ووٹر کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ اس نے پرفارمنس بیس پہ کس کو ووٹ دینا ہے, وہ موقع ہی نہیں آ پاتا. تو شہلا صاحبہ, از دس واٹ یو مین وین یو سے کہ ایک اور چارٹر آف ڈیموکریسی ہونا چاہیے؟ واٹ از ان یور مائنڈ؟ دیکھیں, ایک بات کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ جب دو پولیٹیکل پارٹیز نے یہ سمجھا کہ ملک میں پولیٹیکل سسٹم کو اسٹرانگ کرنے کے لیے پولیٹیکل پارٹیز کا ایک دوسرے کو سمجھنا اور ایک دوسرے کے نظریے کی مخالفت کرنا جائز ہے, ایک دوسرے کی حکومتیں گرانا نہیں. تو ان کو یہ سمجھ میں آیا کہ اگر پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلیں گی تو تیسری قوت کو جگہ نہیں ملے گی. اور اب یہ وقت آیا کہ جب ہم نے دیکھا کہ جنرل ظہیر الاسلام نے کہا کہ یہ تھرڈ آپشن کے طور پر ہم پی ٹی آئی کو لائے تھے, پھر اس کے بعد ہم نے مزید رول دیکھا, لیکن پھر ایک وقت یہ آیا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ ہم اپنا کردار اے پولیٹیکل کرنا چاہتے ہیں. تو جب وہ اپنے آپ کو اے پولیٹیکل کرنا چاہتے ہیں اور پھر انہوں نے خود بھی دیکھا کہ وہ کس طرح سے ضد پہ تھے, اور جیسے ہی انہوں نے اپنا وہ کام کیا جس کے لیے وہ ٹرینڈ ہیں, ایک دفعہ ان کی عزت میں کتنا وقار میں اضافہ ہوا ہے. تو یہ وقت ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز جو بار بار یہ کہتی ہیں, جب ڈائیلاگ بھی کرتی ہیں کہ انہیں بلاؤ, انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ نے مل کر ایک باؤنڈری, ایک لائن کھینچنی ہے اور اس لائن کو بتانا ہے کہ جی یہ ہمارا کام کرنے کی جگہ ہے اور یہ آپ کے کام کرنے کی جگہ ہے. جب پولیٹیکل پارٹیز پہلے اپنے آپ کو ایک جگہ سمجھ لیں گی کہ ہم نے ایک دوسرے سے بات کرنی ہے, ایک دوسرے سے مل کے چلنا ہے, ہم نے ساتھ مل کر الیکشن کمیشن کو ٹھیک کرنا ہے, ہم نے ساتھ مل کے جوڈیشری کو ٹھیک کرنا ہے, ہم نے ساتھ مل کے اپنی پارلیمنٹ کو مضبوط کرنا ہے, ہم نے ایک دوسرے کو سہنا ہے, ہار اور شکست کو تسلیم کرنا ہے, سسٹم کو بہترین بنانا ہے. تو پھر جو ہے اس کے لیے ضرورت ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی ہو, وہ اپنے آپ میں یقین کر کے آگے آئیں کہ نہیں ہم ہی ہیں سب کچھ. تو جب یہ بات سمجھ میں آ جائے گی, ہر آخر کب سمجھ آئے گی؟ میرے خیال ہے اب تو بس ہو گئی ہے, پارلیمنٹ کے دروازے بند نہیں ہوں گے, پارلیمنٹ چلے گی. ایگزیکٹلی. کوثر کاظمی صاحب, شہلا صاحبہ نے بڑی خوبصورتی احاطہ کیا ہے, ہسٹری کو بھی ساتھ لے کے چلی ہیں. دس از ایگزیکٹلی واٹ وی نیڈ کہ پولیٹیکل پارٹیز آپس کے معاملات آپس میں ڈیل کریں, پارلیمنٹ میں ڈیل کریں, تھرڈ پارٹی کے پاس نہ جائیں. میں یہ بار بار ورڈ پہ اس لیے زور دے رہی ہوں کیونکہ ایسا ہوتا ہے, یوز کیا جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ کو اپنی پوسچرنگ کے لیے. یہ کیا رک سکتا ہے؟ دیکھیں, شیلا نے بہت زبردست طریقے سے اس پہ روشنی ڈالی ہے. زنیرا, ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ میاں نواز شریف نے یہ کہا تھا جب پی ڈی ایم تھی کہ اس کو اگلے 10 سال تک یوں ہی چلنا چاہیے. بے شک اختلافات ہوتے ہیں, آپ نے دیکھا ابھی حال ہی میں ماضی قریب میں, بلکہ چند دن پہلے جو نہروں کا ایشو تھا, میں اور شیلا کئی پروگرامز میں بیٹھے ہوئے تھے, ہم نے بار بار کہا کہ جب یہ دونوں جماعتیں ٹیبل پہ بیٹھیں گی کوئی بڑا ایشو ہے ہی نہیں, یہ افہام و تفہیم کے ساتھ ایک دوسرے کی باہمی مشاورت کے ساتھ یہ معاملہ حل ہو جائے گا, اور وہ حل ہو گیا. اسی طرح کے جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں, جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی فرد واحد پاکستان کو دیوالیہ پن سے نکال سکتا ہے, نہیں نکال سکتا, کوئی فرد واحد پاکستان کے خلاف انٹرنیشنلی جو جھوٹ بولا جاتا ہے, جو پروپیگنڈا ہوتا ہے, اس کا مقابلہ کر سکتا ہے, نہیں کر سکتا. ابھی جنگ کے حالات میں آپ نے دیکھا کہ اگر کوئی فرد واحد ہے جو اس وقت قوم جو ہے اس کے پیچھے اکٹھی ہو کے بھارت کا مقابلہ کرے گی, یہ بیانیہ چلا, ایسا نہیں ہوا. پوری قوم نے اکٹھے ہو کر یک جان یک زبان ہو کر بھارت کا مقابلہ کیا, جو محاذ پہ تھے, جو سوشل میڈیا پہ تھے, جو پارلیمان میں تھے, جو عام شہری تھے, سب نے مل کے اس آفت کا مقابلہ کیا اور اس کو شکست دی. تو یہ تو بیانیہ بالکل اب زمین بوس ہے کہ کوئی ایک آدمی اکیلا جو ہے وہ سولو فلائٹ والا معاملہ کر کے پاکستان کو کسی بور سے نکال سکتا ہے, ایسا ممکن نہیں ہے. اب تمام سیاسی جماعتوں کو مل جل کے پارلیمان کی چھت کے تلے تمام مسائل کا حل نکالنا پڑے گا, ایک دوسرے سے بات کرنی پڑے گی, ڈائیلاگ ہونے چاہیے, چارٹر آف یہ ڈیموکریسی ہو یا اکانومی ہو, اب مل جل کے کام کرنا پڑے گا, اور یہ ملک کے لیے ضروری بھی ہو چکا ہے. بالکل, اور میرا خیال ہے یہ بڑی کنسرٹڈ ایفرٹ ہونی چاہیے. احمد اویس صاحب, میرے خیال ہے بالکل بڑا ایک کنٹرولڈ اور آگے جسے کہتے ہیں نا ایک ایسی پوسچرنگ ساری جماعتوں کی طرف سے جانے کی ضرورت ہے جس میں وہ جو ایک
دوسرے کو ہر وقت نیمنگ اینڈ شیمنگ ہوتی رہی ہے وہ دوبارہ سٹارٹ نہ ہو. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ رک سکے گا؟ اور آپ سے میں یہ اس کانٹیکسٹ میں پوچھ رہی ہوں بیکاز یو ہیو اے ہیوج سوشل میڈیا فالوئنگ, اور اگر ہے بھی at some times yes you can't control it, تو آپ کی لیڈرشپ اپنے آپ کو اس سے علیحدہ رکھے گی اور یہ کہے گی کہ ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, تاکہ ان لوگوں کو بھی یہ سمجھ آئے کہ اگر وہ اس سے اپنا کوئی ڈالرز کمانے کی کوشش کر رہے ہیں یا اپنی کوئی اپنے آپ کو پریزنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کسی پیڈسٹل پہ, تو اٹ وونٹ ورک اینی مور بیکاز اس نے بہت ڈیمیج کیا ہے پی ٹی آئی کو بھی, پاکستان کو بھی. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ میں نے پہلے بھی بلکہ کنسسٹنٹلی یہ الیکشن ہوئے اور الیکشن سے پہلے بھی جو سلسلہ چل رہا تھا, تو ان حالات میں تو بڑی زور سے یہ بات کہتا رہا کہ ایک ہی طریقہ ہے کہ جہاں سے آپ اسٹیبلشمنٹ کو الگ کر سکتے ہیں اور کانسٹیٹیوشن کی برتری کو ثابت کریں. جب کانسٹیٹیوشن کے انڈر چلیں گے سب لوگ تو پھر ہر کوئی اپنے پریمیسز میں جائے گا واپس, اور کانسٹیٹیوشن کو بالائے طاق رکھ دیں گے تو ہر ایک جو ہے اپنی طاقت اور قوت کے مطابق کانسٹیٹیوشن کو بالائے طاق رکھے گا وہ بھی, اور اس کو ٹرمپل کرے گا اپنے پاؤں کے نیچے, اور خطرناک صورتحال پیدا ہو جائے گی. اور یہ ہوتی رہی, آپ کے سامنے کی بات ہے. نہیں لیکن اگر ہم ابھی صرف پولیٹیکل پارٹیز کی بات کریں, 2 منٹ کے لیے وہ پوائنٹ آف ویو اگر چھوڑ دیں, پارٹیز بھی تو اکٹھی نہیں ہوتی. میں نہیں پارٹیز کی بات کرنے لگا, میں نے یہ سجیسٹ کیا تھا کہ آل پارٹیز کانفرنس کی جائے کانسٹیٹیوشن کو بنیاد بنا کر, اور وہاں کمٹمنٹ کریں ساری پولیٹیکل پارٹیز, سب پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے سب کو بلایا جائے بلا تخصیص, اور وہاں بیٹھ کے وہ کانفرنس جو ہے وہ 1 دن چلے یا 1 ہفتہ چلے, اٹ شوڈ کنٹینیو. ہر ایک کو پورا حق دیا جائے کہ جتنا جی چاہے وہ بھر کے اپنا جو ہے اس کے اوپر جتنا مواد اس کے پاس ہے بات کرے, کھل کے بات کرے, اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سب مل کے یہ کمٹمنٹ کریں گے, ایک بالکل ایک جس طرح حلف اٹھایا جاتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کو اپ ہولڈ کریں گے, کانسٹیٹیوشن سے رائٹ لیفٹ نہ خود ہوں گے نہ کسی کو ہونے دیں گے. یہ صورتحال پیدا ہو جائے گی. آلموسٹ وہی بات کر رہے ہیں جو شہلا صاحبہ نے کی ہیں, جو کوثر کاظمی صاحب کر رہے ہیں. اٹ مینس کہ وی آر آل ٹاکنگ اباؤٹ دا سیم تھنگ. تو یہ سوشل میڈیا والا جو ایلیمنٹ ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. جی ہاں بالکل کنٹرول کیا جا سکتا ہے. سوشل میڈیا جو ہے اس کو تو یہ صرف جو ہے یہ جب قانون کی بالادستی نہیں رہتی ہے نا, تو پھر ہر کوئی اپنے اندر جو ہے وہ طاقت کا استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے. دیکھیے جب قانون کی بالادستی کے نظام کو سبسٹیچیوٹ کریں گے تو پھر طاقت کا نظام آ جائے گا. رول آف لا ول بی سبسٹیٹیوٹڈ بائی رول آف اتھارٹی. نہیں اب ایسا میں ان پرٹیکولر ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں, میں ان پرٹیکولر ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں جو بہت زیادہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے دا ورڈ کہ ہیٹ اسپریڈ کرتے ہیں. وہ ڈیویسونیس کی ایک اتنی ہائٹ پہ چلے گئے ہوئے ہیں کہ ان کو جب تک آپ کی لیڈرشپ روکے گی نہیں وہ رکیں گے نہیں, اور اگر روکنا پڑے گا. ایگزیکٹلی دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ. وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے. میں آپ کو یہ تو پھر ان سے علیحدگی تو اختیار کی جا سکتی ہے. ویسے سب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں آپ کو پوری ریسپانسبلٹی سے کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی طرف سے کبھی ایسی انسٹرکشن نہیں ہے کہ کوئی ایسے نیگیٹو پروپیگنڈا کریں یا کوئی بات کریں. یہ لوگ اپنے طور پہ کرتے ہیں, اور یہ لوزنگ آف دی سسٹم ہے. جب ہولڈ کمزور پڑ جاتا ہے نا قانون کی بالادستی کا, تو پھر یہ باتیں کھل کے سامنے آ جاتی ہیں. جب کانسٹیٹیوشن مضبوط ہوگا تو عدلیہ مضبوط ہو جائے گی. لاسٹ ورڈ فرام یو کوثر کاظمی صاحب. تو دیکھیں بالکل اویس صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں, میں بالکل ایگری کرتا ہوں ان کی اس بات سے کہ وہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے, لیکن تائید ضرور حاصل ہے ان کو. اب شہباز گل ہوں یا دوسرے افراد ہوں, نام لے کے نا ان کو اب نام لینا چاہیے جس طرح کا کردار انہوں نے ادا کیا, چاہے وہ عمران ریاض ہوں, معید پیرزادہ ہوں, آفتاب اقبال ہوں یا دیگر ہوں. ان کی فالوئنگ کس جماعت سے ہے؟ جب آپ کی لیڈرشپ کھل کے ان سے لا تعلق ہو جائے گی نا, جب عمران خان ٹویٹ کریں گے کہ ان افراد سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, پھر تو ہم آپ کا موقف تسلیم کریں گے کہ آپ بالکل نیک نیتی کے ساتھ یہ معاملہ حل کرنا چاہتے ہیں. ایک طرف ساری فالوئنگ ان کی پی ٹی آئی کی ہے, وہ عمرانیت, بے شک ڈالر کا اصول ان کا مقصد ہے,
پاکستانیت ان میں نہیں ہے, جو کہ اب ثابت ہو چکا تھا جب پاک بھارت کا معاملہ چل رہا تھا, تو یا تو آپ پاکستانی ہیں یا نہیں ہیں, تیسری چیز کوئی تھی نہیں, تو وہ تیسری چیز ان میں نظر نہیں آئی. تو اب یہ وقت آ چکا ہے کہ تحریک انصاف ان افراد سے مکمل طور پر, لیکن میرے خیال ہے وہ جو لوگ ہیں وہ آٹومیٹکلی سبسائڈ ہو گئے, بیکاز یوتھ نے, جن کا شکریہ ادا کیا خود ISPR کے DG نے اور چیف نے, وہ خود ہی سبسائڈ ہو گئے, ڈائلیوٹ ہو گئے, ان کی افیکٹونیس ختم ہو گئی, بیکاز ساری جو اصل یوتھ ہے وہ تو ساتھ کھڑی ہوئی تھی, ملک کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی اور ڈیفینڈ کر رہی تھی, تو وہ خود ہی فلٹر آؤٹ ہو گیا. زنیرہ یہ بہت اچھی بات ہے, لیکن ساتھ میں یہ کہوں گا ان میں بھی بڑے اچھے نام ہیں, اب نام لینا پڑے گا. سمینا پاشا تھی, انہوں نے کیا کہا کہ بھارت کا پلٹ کر پاکستان پر شدید وار. وہ کون ہے؟ اسی طریقے سے وہ کون لوگ تھے جو GHQ کا نقشہ بنا کے کہہ رہے تھے بھارت پلیز اٹیک ہیئر. تو یہ جو چیزیں تھیں ہمیں نظر آئیں, وہ لوگ پاکستان کے اندر بھی موجود تھے. پاکستان کی ریاست کو بدنام کیا جاتا ہے, تو اچھا ہے, میرے خیال ہے بہت اچھی ڈائریکشن میں پھر تو چیزیں جا رہی ہیں کہ آئیڈینٹیفائی ہو گیا ہے اسپوائلرز کون ہیں جنہوں نے ایسے موقع پہ بھی غلط چہروں سے نقاب اترا. بالکل اینڈ تھینک یو سو مچ آل آف یو, بیکاز آپ سب لوگوں نے تقریباً ایک ہی چیز پہ اگری کیا ہے, وہ یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو مل کے بیٹھنا پڑے گا, پارلیمنٹ میں ہی چیزیں ڈسکس ہونی چاہیے, اور اس سے باہر جا کے کوئی ایک فرد, کوئی ایک پارٹی جو ہے اگر وہ کوئی اور رول پلے کرنے کی کوشش کرتی ہے وہ ایکسیپٹیبل باقیوں کو بھی نہیں ہونا چاہیے. سو مے بی اٹس ٹائم فار another چارٹر آف ڈیموکریسی, جیسے شہلا رضا صاحبہ کہہ رہی ہیں. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک ہیئر. ویلکم بیک ٹو دا شو ونس اگین. اور اگر تھوڑا سا انڈیا پاکستان کرائسس کو انٹرنیشنل لینس سے دیکھیں تو افغانستان اور انڈیا سمجھے جا رہے ہیں کہ بہت قریب آ رہے ہیں. طالبان گورنمنٹ جو ہمیشہ سے بہت قریب سمجھی گئی پاکستان کے, وہ اب بہت زیادہ قریب آ رہی ہے انڈیا کے. اور ایک ہندوستان ٹائمز کے مطابق آن تھرسڈے جے شنکر اسپوک ود طالبان منسٹر, تھینکڈ ہم فار ہز ریبٹل. اب افغانستان کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس نے ریجن کو لے کے چلنا ہے کہ ایک ایلائے چننا ہے آئسولیشن میں اس نے اپنے ساتھ. اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو سے کہ وہ کس ڈائریکشن میں جائیں گے, بیکاز ابھی تک تو جو دوحہ ایگریمنٹ ہے اس کی کسی بھی شک کے اوپر وہ عمل درآمد نہیں کر سکے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم بی جے پی نے کانگریس کا سہارا لیا ہے, ایک کمیٹی بنائی ہے جس کے ہیڈ ہیں ششی تھرور, اور ان کے ذمہ یہ ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ وہ دنیا میں جائیں, جو پاورفل 5 یا پرماننٹ 5 ممبرز ہیں یونائٹڈ نیشنز کے, ان سے جا کے ملیں اور آپریشن سندور کو فردر بریف کریں. دس مینس کہ جے شنکر کی ڈپلومیسی ہیز فیلڈ, اسی لیے شاید ایک نیا فیس انڈیا نے اپنے لیے چنا ہے جو انہیں لگتا ہے کہ مائلڈر ہے اور بہتر طریقے سے انٹرنیشنل ورلڈ کو اٹریکٹ کر سکتا ہے. بٹ آپریشن سندور پہ وہ انہیں کیا بریف کریں گے, آئی ایکچولی ڈونٹ انڈرسٹینڈ واٹ اٹ مینس, بٹ بہرحال ڈپلومیٹک ایونیوز لگتا ہے ان کے لیے بہت ایک فیلئر کا باعث بنے ہیں, اس لیے ڈیسیژن لیا گیا ہے. افغانستان پہ بات کرتے ہیں کیونکہ پاکستان کے لیے افغانستان میں امن بڑا کرٹیکل ہے, بٹ افغانستان کیا سوچ رہا ہے. ہمارے ساتھ ڈیفنس اینالسٹ موجود ہیں زاہد محمود صاحب. جنرل زاہد, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. جے شنکر کی جو اپنے کاؤنٹر پارٹ سے افغانستان میں ملاقات ہوئی ہے, یہ بڑے ایک ایسے ٹائم پہ ہوئی ہے جب چیزیں بڑی ٹینس ہیں پاک انڈیا میں. افغانستان کو اس چیز کا احساس تو ہوگا کہ ان کا جو ٹرانزٹ ٹریڈ ہے اور بھی کافی معاملات جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور آلریڈی اتنے اسٹرینڈ ریلیشن شپس ہیں. کیپنگ آل دس ان مائنڈ, آپ کو کیا لگتا ہے افغانستان کس طرف ٹلٹ رکھے گا اپنا, کیپنگ ان مائنڈ کہ یہاں پہ جتنی دہشت گردی ہو رہی ہے اس میں جو TTP کا ہاتھ ہے, ابھی تک طالبان نے نہ اس کو انڈورس کیا ہے نہ اس کے لیے کچھ کانکریٹ سٹیپس لیے ہیں. جی زنیرہ, تھینک یو ویری مچ فار دا انوائٹ. دیکھیں میں سمجھتا ہوں جی افغانستان میں اس وقت ایک پاپولر گورنمنٹ یا ایک ڈیموکریٹک پروسیجر سے آئی الیکٹڈ گورنمنٹ تو ہے نہیں. اٹ از a government which is a byproduct of the war جی. اور انفارچونیٹلی طالبان کی جو حکومت رہی ہے, دس از دیئر سیکنڈ ٹینیور, ایک 20 سال کی لمبی طویل لڑائی کے بعد یہ حکومت بنی ہے. اور انفارچونیٹلی وہاں پر ایسے ایلیمنٹس موجود ہیں جو اپنی گروپنگز ہیں ان کے بیچ میں, یا اپنے ان کے فیئرز ہیں, کچھ TTP جو تحریک طالبان پاکستان ہے ان کے ساتھ ڈفرینٹ قسم کے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں اور ان کو خود ڈر ہے کہ ہمارے اندر فیکشنز نہ ہو جائیں, اور کچھ جو ہے وہ ابھی اس کو تھوڑا سا ایڈریس کرنا چاہتے ہیں جو وہ پیچھے رہ رہے ہیں یا دنیا ان کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی. تو اس وقت وہ ایک اسٹرگلنگ گورنمنٹ کہہ لیں. ایز فار ایز دی فنکشننگ
of a government for Afghanistan is concerned. अभी जो ग्रुप्स हैं ये इंडिविजुअल अपना भी इंटरेस्ट रखते हैं. जो मैं बात कर रहा हूँ जुनैरा की ये पॉपुलर प्रोसेस की गवर्नमेंट नहीं है, तो इनके ऊपर कोई कंपल्शंस भी नहीं है, इतना प्रेशर्स नहीं है अफगानिस्तान के लोगों का कि वो अपनी कोई प्रोलॉन्ग पॉलिसीज रखें जी. तो वो मुझे लगता है कि वो टेम्परेरी फवायद उठाना चाहते हैं जो भी इस वक्त. तो वो कहते हैं ना डूबने वाले को तिनके का सहारा ही बहुत. इस वक्त उनको चाहिए कि एक आध गवर्नमेंट, कोई इंटरनेशनल गवर्नमेंट जो है या अदर रीजन की या किसी कंट्री भी कोई गवर्नमेंट जो है वो उनको थोड़ी सी रिकॉग्निशन दे दे, उनको एक्सेप्ट कर ले एज अ गवर्नमेंट. राइट. देखिए वो तो आहिस्ता आहिस्ता आ रही है. आई एम सॉरी टू इंटरजेक्ट. मैं ये कह रही हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता रिकग्निशन आ रही है. आप देखें सारे मुल्क ही इंगेज कर रहे हैं एंड ऑफ कोर्स दुनिया को भी ये समझना पड़ेगा कि ये वॉर टॉर्न कंट्री है, एक डिफरेंट ट्राइबल माइंडसेट है. यहाँ पे एकदम डेमोक्रेसी एक्सपेक्ट करना 20 साल में कोशिश करके देख ली कि वो यहाँ पे इम्पोज नहीं हो सकती. तो जो बैठा है उसी के साथ डील करना पड़ेगा और जो बैठा है उसको भी ये समझना पड़ेगा कि मामलात अब पहले की तरह आइसोलेशन में लेके नहीं चल सकते वो. तो कीपिंग दैट इन माइंड कोई टिल्ट नहीं आया होगा अफगान तालिबान की गवर्नमेंट में कि हमें डिफरेंटली सोचना चाहिए. That's what मैं एग्जैक्टली ये इसी तरफ आना चाहता. आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अब तो दुनिया ने काफी लोगों ने रियलाइज कर लिया कि इसी दिस इज अ डिफेक्टो सेटअप जी. ये कोई अभी डिजोरे या उसमें नहीं जाना चाहिए डिफेक्टो सेटअप. लेकिन भारत की जो एप्लीकेशन है इनके ऊपर वो डिफरेंट है. 2021 में जब ये गवर्नमेंट बनी थी तो भारत जो था वो इंडिया जो था वो इन सिक्योरिटी काउंसिल सबसे पहले थे जिन्होंने चीखना शुरू किया था कि इनको आप मत एक्सेप्ट कीजिए, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल. फिर भारत ने अपने ऊपर ये जो एक शरेड कह लें या जो भी है वो क्लेम तो करते हैं कि हम बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड है जी. भारत के अंदर भी ऐसी आवाजें बहुत सी हैं जो नहीं चाहती कि तालिबान को एक्सेप्ट करके अपनी जो डेमोक्रेटिक हमारी वैल्यूज हैं या जो हम एटलीस्ट क्लेम करते हैं राइट वो डैमेज होगी कि जो खवातीन के हकूक के बारे में या जिस तरह. तो वो तालिबान को मुझे लगता है आई पर्सनली फील कि ये इनको वो जो जैसे दाना फेंकते हैं ना जी, आप परिंदों को कबूतरों को दाना फेंकते रहेंगे और इंसेंटिव देते रहेंगे और इसको थोड़ा सा प्रोलॉन्ग करेंगे, इमीडिएटली आप उनको इस तरह एक्सेप्ट नहीं करने वाले. राइट. क्योंकि देखिए उनका पर्पस इज टू यूज देम एज अ प्रॉक्सी. अपना क्लाइंट बनाना चाहते हैं बीइंग द प्रॉक्सी स्पॉन्सर स्टेट कि ये क्लाइंट जो है हमें हेल्प करे to squeeze but Pakistan. that would be looking backward for Afghanistan because already there are reports. Yes. There are reports, credible reports जो ये कहते हैं कि India is using TTP and other proxy groups to assassinate Kashmiris. पाकिस्तान में भी कश्मीर में भी. तो अगर इनका यही रोल रहा तो फिर तो आई थिंक ये तो फिर पूरे रीजन को फिर चाइना का इंटरेस्ट किधर जाएगा, रशिया का किधर जाएगा, इवन यूएस का किधर जाएगा जो मुस्तकिल बहुत टेरिफ ओरिएंटेड और बहुत बिजनेस ओरिएंटेड होके सोच रहे हैं. देखिए जुनैरा, अब जो फनेस करनी है जी वो पाकिस्तान ने करनी है. चाइना के साथ आपने मिलकर अफगानिस्तान के अंदर जो चीज बातचीत है आपकी या उनके साथ जो कोलैबोरेशन है, कोऑपरेशन है, हमारा नेबर है, हमारे साथ तो रहेगा जी. हम भी चाहेंगे कि बहुत अच्छे ताल्लुकात हो. तो चाइना के साथ मिलके अफगानिस्तान के इस रीजन के बारे में या जो अफगानिस्तान की जो तरक्की है उसके बारे में या एटलीस्ट स्टेबिलिटी के बारे में हमने बातचीत करनी और एंगेज करना होगा. और अदर देन चाइना, सेंट्रल एशियन स्टेट्स एंड रशिया, वी विल हैव टू कीप देम ऑन बोर्ड. आई थिंक उनके ऊपर प्रेशर बिल्ड करना पड़ेगा. मुझे लगता है ये जितने ममालिक का आप नाम ले रहे हैं उनके साथ मिलके बाकायदा एक प्रेशर बिल्ड करना पड़ेगा अफगानिस्तान पे. जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. आपको अमेरिका के साथ मिलके अफगानिस्तान के अंदर जो पॉलिसी अपनानी है जी वो है एंटी ISIL जो थ्रेट अमेरिका को. देखिए रियलिटीज है जी, रियल पॉलिटिक्स है. आप जितने भी पार्टनर्स हो, जितने भी दोस्त ममालिक हो, वो आपके लिए कुछ शायद इतना न करें जब तक आप उनको ये नहीं बताएंगे व्हाट इज देयर इन योर इंटरेस्ट. यस जी हाँ. देखिए राइट, पूरे रीजन ने मिलके इंडिया का जो इस वक्त बिहेवियर है ना जी, दैट इज नॉट गुड विद इन इंडिया एंड विदाउट. अपनी माइनॉरिटीज को वो बर्दाश्त नहीं कर रहा. सिखों का खालिस्तान की तहरीक की उसने आगाज कर दिया. जो 5 उसने मिसाइल मारे हैं अमृतसर में, तो आपका क्या ख्याल है कि सिख अभी 21वीं सदी के सिख है वो इतने पागल नहीं है? वो अभी 2000 का मैसेकर नहीं भूले होंगे तो वो ये कैसे भूलेंगे? और ऑलरेडी इतनी एक्टिव सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही है. साथियों का खून से वो दीवारें गोल्डन टेंपल की अभी तक रेडी है जी. ऊपर आप जितना मर्जी है रंग कर लें, जब भी ये रंग उतरेगा, जब भी बारिश होगी तो ये दीवारों से रंग उतरेगा तो अंदर सिखों के खून से जो दीवारें हैं वो बाहर आएंगी जी. खून तो बोलेगा. बहुत शुक्रिया जनरल जाहिद.
थैंक यू सो मच, ने टाइम निकाला हमारे लिए। अपने डिप्लोमेटिक फेलियर को एड्रेस करने के लिए बीजेपी को आखिरकार कांग्रेस का सहारा लेना पड़ गया है, और वो इतना एक जिसे कहते हैं शिकस्त खुर्दा चेहरा है इस वक्त बीजेपी का, कि अगर वाकई वो इतनी बड़ी डेमोक्रेसी होते तो उनके मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, उनके प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइन करते, बिकॉज इतना बड़ा फेलियर डिप्लोमेटिक भी, मिलिटरली भी, हर लिहाज से। रादर अब वो शशि थरूर को फेस बना के भेजना चाह रहे हैं दुनिया में ऑपरेशन सिंदूर को ब्रीफ करने के लिए। इट इज़ अनदर फेल्ड पोस्चरिंग, और इससे यही साबित होता है कि बीजेपी नहीं कर सकी वो जो वो प्रॉमिसेस करती रही है, बट इस चीज़ को इंडियंस खुद कितना रियलाइज़ करते हैं, दैट इज़ द रियल क्वेश्चन। आई विल सी यू टुमारो।